डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई? वालेकुम सर। जी चलो, शुक्र है। अच्छा भाई, ये बात सुन ले, टाइम बचाने के लिए मैं ज़्यादा नहीं नसीहतें करने लगा। ये 12 बच्चे हैं जिनकी असाइनमेंट आई हैं, तो कल से सिर्फ यही क्लास अटेंड करेंगे। बाकी के अगर आज शाम तक नहीं आती तो ये देखें 15-20 लेक्चर मेरे हो चुके हैं और उसमें से एक असाइनमेंट दिया और एक में से सिर्फ 12 ने मुझे ये जमा कराया। आयशा, अशरफ, किंजा, आयदा, असरा, तहरीम, फिज़ा, अब्दुल अब्दुल ये जुवेद है गालबन, या अब्दुल जुवेद है। हाँ, एक ये है, दूसरा ये है कासम रजा, अरवा खालिद, ईसा यकूब, उसामा शहबाज जो क्लास भी नहीं लेता है लेकिन असाइनमेंट भेज दिए उसने, सफियान, रफाकत। जी आज चलो दरमियान में भी एक दफ़ा हो जाएगा। तो ये अब भी रहो सफियान वगैरह, इनकी इकाइयाँ बाकी की नहीं आई। कल अगर बाकी की असाइनमेंट नहीं आई तो उनको हम ज्वाइन ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, उन्होंने करना ही कुछ नहीं है तो टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं अपना भी और हमारा भी। तो अब ये हम टॉपिक हमारा बड़ा अहम है, लेजिस्लेशन पर करने लगे हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ पर 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें बुनियादी चीज़ें थी जी के सोर्सेज होते किस किस्म के, वो मैंने करवाए हैं। और कोशिश की है कि आपको ये गाइड टाइप जो ना करवाया जाए, गाइडें तो आपके पास हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, तो वो चीज़ करवाई जाए जो सिलेबस के मुताबिक है और आपकी समझ में पूरा उसका आ जाए और सवाल लिखने में कोई गलती ना हो। इसको भी लेजिस्लेशन को अक्सर किताबों ने एक ही लेक्चर में समो दिया। लेजिस्लेशन, उसकी सारे करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, और एक ही सवाल इतना लेंथी कर दिया है। तो ये सवाल मुख्तलिफ तरह आ सकता है, इसलिए हमने इसको 3 क्वेश्चनों में शुमार किया। इसके और भी बहुत से पहलू हैं लेकिन आपके LLB लेवल से ऊपर के हैं, जितने LLB में ज़रूरत है उतने पहलू पर बात की है और वो 3 लेक्चर में ख़त्म होगी, क्योंकि तीनों पहले यहाँ में किसी एक पर सवाल आएगा। कभी एडवांटेज पूछेंगे, कभी डिसएडवांटेज पूछेंगे, कभी वो करेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे। इसलिए वो सारी चीज़ें इसमें हम ले आए हैं जो ज़रूरी हैं। तो कोशिश की है कि स्टूडेंट का भी कुछ लेवल की मटेरियल ज़्यादा हो और जो मैटर हमें बाहर से देना चाहिए, कोई ऐसा मैटर जो बच्चे उनके अपनी किताबों के अलावा भी तलाश में होते हैं, तो उन्हें एक समरी सी मिल जाए जिससे वो अपने लिए रहनुमाई ले सकें। तो वो सारी चीज़ें हमने की हैं। तो अभी आपके सामने उसी तरह हस्बे मूल स्लाइडें आती जाएंगी और पढ़ते जाएं, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस तरह अब पिछले कुछ दिनों से हो रहा है कि ज़रा जल्दी जल्दी सारे कार्य या जिसका जवाब जल्दी दे रहे हैं बाज़ बच्चे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, बजाय ये कि इंतज़ार में रहें। तो जिसका नाम बोला जाए वो बोल दे, या जो भी सामने आता है देखता है कि मैं बोल सकता हूँ वो बोलना शुरू हो जाए। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ मैं टाइम बचाने के लिए कहता हूँ कि रीडिंग आप कर लें, मैं समझा दूँगा। तो लेजिस्लेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ हमने किया था, उसमें लीगल सोर्सेज हमने 4 किए थे, वो मैंने फिर आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी डिटेल में हम बता चुके हैं। तो उसमें सोर्सेज आपने जो फार्मल सोर्सेज हैं, मटेरियल सोर्सेज हैं, फिर हिस्टोरिकल हमने अलहदा किए थे, लीगल अलहदा किए थे। लीगल में से लेजिस्लेशन हम पहले करने लगे हैं। जी बेटा, कोई रीडिंग करें। जी बेटा। हाँ भाई, फातिमा बेटा मौजूद हैं? और कौन मौजूद है? ईसा यकूब, ईसा यकूब भी नहीं है। असरा बतूल, हाँ भाई, ये कोई भी मौजूद नहीं है। जी सर। फातिमा बोली है, चले जी बताइए प्लीज, रीडिंग करें। टाइम ना बस वेस्ट करें, जल्दी से रीडिंग कर दिया करें ताकि समझाने में भी थोड़ा टाइम लगना होता है। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर स्लाइड्स शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अभी आई है?
जी बेटा। सर नहीं सर, जी आ गई है सर। जी बस आप रीडिंग करें, जब तक मैं कहूँ ना आपने रीडिंग करनी है, क्योंकि टाइम मेरा हाल अभी कम लोगों ने ज्वाइन किया तो टाइम नहीं सर वेस्ट हो कर। गई है शो। चले आप भी पढ़ते जाना अब, ठीक है। जी सर। Meaning of legislation. According to Oxford Dictionary of Law, the whole or any part of a country's written law, the process of making written law. Legislation means to exercise the power and function of making laws and other rules binding on those for whom they are made. हाँ जी, ये कुछ डेफिनेशन, ये जो स्टाइल है बाज़ किताबों का कि पहले कुछ डेफिनेशनें दे देते हैं, उस तरह हमने करने की कोशिश किया। जो बड़ी किताबें हैं वो मुख्तलिफ तरह के मुसन्निफ़ीन की डेफिनेशनें इकट्ठी नहीं करते, वो अपनी एक डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद समझाना शुरू कर देते हैं, तो बाकी चीज़ें उन्होंने अपनी तरतीब दी होती है। तो इसी तरह ये जो है, ये भी इसी तरह की एक सूरत है जिसमें आपके सामने ये एक डेफिनेशन आ गई है और ऑथेंटिक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है ये बड़ी ऑथेंटिक है। तो ये आप देख लें, ऑक्सफोर्ड की हमारे पास डिक्शनरी है, कोई देखना चाहे कॉलेज जब खुले होंगे वो देख सकता है। इसी तरह ब्लैकस्टोन की है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आप देख लें, कॉलेज खुला हो तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि ये चीज़ें इसी तरह लिखी हुई हैं ना, कोई इसका मज़ीद शार्ट शक्ल तो नहीं सामने ले आए। लेकिन बहरहाल ये जो आपके सामने आ गया, द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री रिटन लॉ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिटन लॉ, कि लेजिस्लेशन क्या होती है कि मुल्क का जो एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मैंने कहा था कि मुख्तलिफ फॉर्म पर मुश्तमिल है। बाद जगह यूनिकैमरल है, एक ही हाउस होता है, बाद जगह बाई कैमरल है, बाद जगह 2 हाउस करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है। जो हमारे मुल्क की तरह तो 3 ये जो फोरम है जिनसे होकर हमारी लेजिस्लेशन मुकम्मल होती है। तो वो उसका मुल्क का सबसे हाईएस्ट फोरम जो सावर्न है, वो जब लॉ मेकिंग करता है तो उसको कहते हैं जी ये लेजिस्लेशन है। और लीगल जो हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनमें से पहला ये सूरत है, सबसे पावरफुल फंक्शन है, और ये अमूमन ये रिटन शक्ल में होता है। आगे दूसरा पैरा पढ़े। सर नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हुई है। नहीं, अभी इसी का दूसरा पैरा जो है, Legislation means to exercise the power and function of making laws and other rules binding on those for whom they are made. हाँ जी, ये जो बनाते हैं लॉ क्या होते हैं कि वो पूरी रियासत के लिए, पूरे सब्जेक्ट ऑफ स्टेट जो है उनके लिए बनने होते हैं। तो वो बनते हैं तो फिर उनके लिए काबिल पाबंदी होते हैं। ये नहीं कोई कह सकता जी लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बनाया तो मैं इससे बाला हूँ। तो अगर उस रियासत में रहता है, सावन के अंडर आता है, तो वो लाजम उस लेजिस्लेशन को मानेगा। उसकी चंद मिसालें हैं कि आपने पीपीसी पढ़ना है, पार्ट 3 में जाना है, आपने सीपीसी पढ़ना है, फाइनल ईयर में जाना है। ये इस तरह के जितने लॉ हैं ये सारे कोडिफाई शक्ल में होंगे। लेजिस्लेशन के जो फ़ायदा आगे हमने करने वो कोडिफाई शक्ल में है, उसको तरतीब बनाकर लिखा गया है, वो रिटन शक्ल में है। उनमें कोई बहाम नहीं नज़र आएगा आपको। बनाने वालों ने अपनी पूरी कोशिश किया कोई ये बहाम बाकी ना रहे। फिर भी अगर कोई बहाम किया आ जाता है तो वो कुछ और सूरतें होती हैं जो अभी बाद में हमने जब इसके मुख्तलिफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने हैं तो वहाँ सामने आते जाए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है चंद एक। तो और डेफिनेशन आप देखें जी, सामन साहब ने क्या फरमाया हुआ है जी। Definition of legislation. Saman definition. Legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको पहले ही पता है कि वो सावन होता है। सावन साहब के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि वो एक बंदा भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एक बॉडी भी हो सकती है। वो जो मुल्क की सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो कानून बनाएगा तो वो लेजिस्लेशन है। तो उसको हम कहते हैं जी लीगल रूल्स ने फ्रेम किए, वो लेजिस्लेशन है। हर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट जो है उसका फ़र्ज है कि इनको माने। ऑस्टन साहब क्या फरमा रहे हैं? Austin's definition. There can be no law without a legislative act. आप अक्सर देखते हैं ऑस्टन साहब की डेफिनेशन अलग ही होती है। एक तो सावन इन्होंने डेफिनेशन इस तरह बनाई हुई है कि आप देखते हैं पैरिटल लॉ पढ़ रहे थे उन्होंने सावन जो पॉलिटिकल सावन होता है। फिर आपने जब डिसीजन वाला कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे उन्होंने कहा जी जज मेड लॉज आल्सो डिफाइंड बाय द सावन। तो किसी ने तबसरा किया था, जो मैंने कहा था ये तंज किया उन्होंने ऑस्टन साहब का कि अब इन्होंने जजों को सावन मान ली है। कहते हैं जी ये जज जो फैसला करते हैं वो सावन करते हैं। बेसिकली वो क्या बात थी कि जजेस के पास भी डेलीगेट पावर होती है लेजिस्लेशन की, तो वो डेलीगेटेड पावर है। जब वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करते हैं तो कुछ लॉ बना देते हैं। तो उसी हवाले से वो ऑस्टन साहब क्या फरमा रहे हैं, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट। तो कोई ऐसा कानून नहीं होता जो लेजिस्लेटिव एक्ट
نہ ہو، یعنی کہ لیجسلیچر نے کوئی قانون نہ بنایا ہو. اگر وہ بنائے گا تو قانون بنے گا، ادروائز نہیں. وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہے. جی According to Merriam-Webster Dictionary, the action of legislating, especially the exercise of the power and function of making rules as laws that have the force of authority by virtue their promulgation by an official organ of a state or other organization. ہاں جی، جو لیجسلیٹو ایکٹ ہے وہ ایکسرسائز آف دی پاور اینڈ فنکشن آف دی لا میکنگ اتھارٹی ہے. وہ پھر پوری مشینری آف گورنمنٹ جو ہے اس میں ہوتی ہے. اس کا جو فرمان جاری کرنا ہے، اس کو جو ریٹن شکل میں لینا ہے. ہمارے ملک میں جس کو کہتے ہیں گزٹ آف پاکستان میں اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، وہ سارا جو اسٹیٹ مشینری کرتی ہے تاکہ آفیشیل نظر آئے اور صاف پتہ لگے کہ یہ لیجسلیچر کی انٹینشن ہے، دی ایکٹ آف دی لیجسلیچر ہے. تو اس لیے یہ بھی ڈیفینیشن ہے جو اکارڈنگ ٹو مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے اس میں یہ کی گئی ہے کہ یہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ یہ آ گیا آپ کے سامنے ایک چارٹ. اکثر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک شجرا سا بنے تاکہ کوئی فرق ہے، کوئی ڈفرینس ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اور جن لوگوں کو اس طرح عادت ہے شجرا بنا کر یاد کرنے کی، اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے بھی بڑی عادت تھی یہ شجرے بنانے کی. اس سے مجھے یاد ہو جاتا تھا کون سی لکیر کس طرف سائڈ پر لے جاتی ہے کس کی اقسام کو. تو ایک اور فارمولہ جنہیں سائنس پڑھی انہیں عادت ہوتی ہے فارمولے بنانے کی. اس میں تو نہیں، اگلا لیکچر ہے اس میں نے آپ کو ایک فارمولہ بھی سکھانا ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سائنس کا فارمولہ آ گیا، لیکن بہرحال وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا جب آپ کو یاد کرنے میں اس سے آسانی ہوگی. اگلا جو لیکچر ہے اس میں نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے لا، یہ آپ پہلے دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو آ گیا ہے لیجسلیٹڈ لا. لیجسلیٹ کون سا؟ لیجسلیٹ کا ایکٹ. اس کے ساتھ ہی دوسرا نام اس کا آ گیا ہے انیکٹڈ لا. جو بھی لیجسلیشن ہوگا وہ ایکٹ کی شکل میں آئے گا اور ریاستی نظام اسے نافذ کرے گا، پھر وہ ریٹن ہوگا. اس کے بعد کیا ہے وہ ملک کا اسٹیچو لا ہے، پھر وہ کوڈیفائی لا ہوگا. تو وہ کسی نہ کسی اس کی شکل جو ہے پیراگراف ہوں گے، سیکشن بنے ہوں گے، آرٹیکل کی شکل میں ہوگی، تو اس کو کہیں گے یہ کوڈیفائی لا ہے. تو چیپٹر میں تقسیم کیا ہوگا تو وہ کوڈیفائی لا لیجسلیشن عموماً ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے ان لیجسلیٹڈ لا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لیجسلیٹو لا بھی موجود ہے، ان لیجسلیٹو بعض لا بھی موجود ہوتے ہیں. آگے ان کی اقسام آئیں گی تو پتہ چلے کون سے لا کون بناتا ہے. اس کی پہلے یہ دیکھ لیں جو چارٹ ہمارے سامنے انیکٹڈ لا، کہ جو نافذ ہوا ہے قانون، بعض انیکٹڈ بھی نہیں ہوتے لا ہیں، انیکٹ نہیں ہوئے، وہ بھی ابھی صورت سامنے آ جائے گی. کون سا؟ ریٹن لا. تو بعض ان ریٹن ہوتے ہیں، ابھی اس کی مزید قسمیں سامنے آ جائیں گی. اسٹیچو لا. اسٹیچو لا کے مقابلے اسٹیچو لا کیا ہے؟ جو کتابی شکل میں موجود ہے اور تحریری شکل میں ہے، اس میں کوئی بہام نہیں لفظوں میں. کامن لا. کامن لا میں عموماً کوڈس ڈیسیژن ہوتے ہیں کہ ایک وقت کوئی ایک ہی چیز کی تشریح کسی کوڈ نے کسی اور طرح کر دی، کسی نے اور طرح کر دی، لیکن جو عمومی منشا ہوتا ہے جو لوور کورٹ ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے کامن لا کے تحت فیصلہ کر دیتی ہے. کوڈیفائڈ لا. کوڈیفائڈ لا میں ہر چیز ترتیب سے ہے، چیپٹر وائز ہے، آرٹیکل وائز ہے یا سیکشن وائز ہے. اور کسٹمری لا روایات پر مبنی ہے. وہ روایات پر مبنی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کوڈیفائی ہو. وہ اپنا سینہ گزٹ چلتی باتیں ہیں کہ فلاں وقت سے ہمارے بزرگ یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کرتے آ رہے ہیں. شادی بیاہ کی اکثر رسوم کسی جگہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا کہ مہندی اس طرح کرنی ہے، فلاں اس جگہ کرنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہلدی اس طرح لگانی ہے. بس کسٹم چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ ہے. بزرگ بتا دیتے ہیں بھئی اس طرح ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا. اب تو نیا زمانہ آ گیا، کچھ دوسری رسمیں بھی ساتھ شروع کر لیتے ہیں، نہیں جی یہ بھی چل جاتا ہے. تو اب یہ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ کوڈیفائی نہیں ہے. اگر کوڈیفائی ہو، ایک ایک چیز لکھی ہو، ایک ایک لفظ لکھا ہو، تو پھر کوڈیفائی شکل میں اس سے روگردانی کرنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ لیجسلیٹو لا کے مختلف نام ہیں جو بائیں طرف لکھے ہوئے ہیں. میرے بائیں طرف ہے تو آپ کے بھی بائیں طرف ہی ہوں گے غالباً. تو اس کے بعد یہ آ گیا ہم اس کی اقسام کی طرف. لیجسلیشن کی دو اقسام ہیں، ایک سپریم، ایک سبارڈینیٹ. سپریم کیا ہے؟ جو لیجسلیچر خود بناتا ہے. لیجسلیچر کی ابھی ڈیفینیشن ہم نے کی ہے، جو ملک کا سب سے بڑی اتھارٹی ہے، سب سے بڑا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. تو وہ
اختیار اپنا استعمال کرتے کوئی لیجسلیشن کرتا ہے تو وہ سپریم لیجسلیشن ہے، اور سبارڈینیٹ کیا ہوگی؟ اس کے دیے ہوئے اختیار کے تحت کوئی قانون سازی کرتا ہے، ڈیلیگیٹڈ پاور ہے اس کے پاس، اسی نے سپریم اتھارٹی نے اس کو کہا ہے کہ یہ فلاں چیز بنا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو متعلقہ محکمہ آخر میں ایک ذکر آ جاتا ہے جی فلاں محکمے کا یہ قانون ہے، فلاں محکمے کا فلاں عہدیدار سیکٹری، عموماً ہمارے ملک میں سیکٹری آف منسٹری جو ہے انہیں رول ریگولیشن بنانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اس قانون سے متعلقہ خاص اس شعبے کے ٹیکنیکل رول ریگولیشن ہے، فرض کرو وہ کہتے ہیں جی لا میں آ جائے گا جی فلاں چیز کا اتنا فائن ہے، فائن آ گیا، فائن کا ذکر آ گیا، مقدار کتنی ہونی ہے اور کس چیز پر لگنا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اب متعلقہ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی اتنی خلاف ورزی پر یہ جرمانہ اور اتنی پر یہ، رول ریگولیشن وہ اپنے طور پر خود بنا لے گا۔ تو رول ریگولیشن بنانے کا اختیار ڈیلیگیٹ کیا ہوتا ہے اسی ایکٹ میں کہ جی فلاں ادارہ اس کے رول ریگولیشن بنا لے۔ تو ہماری زیادہ تر منسٹریوں کے سیکٹری جو ہیں وہ رول ریگولیشن بناتے ہیں، وہ آگے کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ بنا کر دیتے ہیں اور پیش ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ رول ریگولیشن ہے۔ عموماً کورٹوں میں فیصلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اس کا لا ہے، لا کے تحت تو آپ آگے ہیں کورٹ میں، تو لیکن رول میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے فلاں اتھارٹی کے پاس اپنی کمپلینٹ لے کر جائیں گے تو پھر آپ کا کیس سنا جائے گا کسی کورٹ میں، تو وہ اس وجہ سے وہ کیس وہاں سے خارج ہو کر دوبارہ پھر متعلقہ فورم پر جاتا ہے۔ تو اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن کا۔ اب کتنی آگے کیا اس کی صورتیں ہیں یہ ہم ابھی سامنے لے آتے ہیں تاکہ پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سپریم لیجسلیشن جی Supreme legislation. Supreme legislation comes from or is enacted by the supreme or sovereign power in the state. It enacted by the highest law-making authority in a state. The sovereign legislator who gives the supreme legislation has no rival in the state. Examples of supreme legislature: Parliament in Pakistan, USA or England. Number second, the king of or sultan in Saudi Arabia or Brunei. ہاں جی بالکل، یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں سپریم لیجسلیشن کی کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ قانون سازی کرتی ہے، قومی اسمبلی قانون بناتی ہے، سینٹ اسے پاس کرتی ہے، اس کے بعد صدر کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح یو ایس اے میں ان کی جو سینٹ اور کانگریس ہے وہ قانون سازی کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ انگلینڈ میں ان کا جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، بلکہ بہت زیادہ سپریم ہے، وہ کہ سپریم سے بھی کچھ زیادہ آگے۔ ایک جگہ کوئی ایگزامپل بھی آئی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ پاور ہے انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے پاس۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مثالیں ہیں سپریم لیجسلیشن کی، وہ جو قانون بنائیں گے لوگوں پر اس کی پابندی ضروری ہے۔ تو دی کنگ اور سلطان ان سعودی عربیہ، سلطان کسی ریاست میں ہو یا کنگ کو سعودی عرب کا یا وہ برونائی کا سلطان ہے تو وہ اتھارٹی ہیں قانون سازی کرنے کی، اس لیے وہ کہیں گے جی کہ ان کی قانون سازی جو ہے وہ سپریم لیجسلیشن ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بھائی۔ If one follows the Augustinian concept of law being a command of the sovereign, then it follows that the law made by the sovereign supreme legislation is incapable of being repealed, annulled, changed, or controlled by any other legislative authority. ہاں جی، یہ جو لفظ آگے ہیں آسٹن کا آ گیا حوالہ۔ آسٹن کانسیپٹ لا کیا ہے؟ بینگ اے کمانڈ آف دی ساورن، یہ آپ جانتے ہیں، ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا ساون بنائے گا اس کی پابندی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اس میں از انکیپیبل آف بینگ ریپیلڈ، اینولڈ، چینجڈ۔ اینڈ ریپیلڈ میں نے کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنا۔ انولڈ بھی اسی طرح ہے کہ اس کا وجود جو ختم ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، کنٹرولڈ بائی اینی ادر لیجسلیٹو اتھارٹی۔ تو کیا اس سے مراد ہوئی کہ وہ ایک طرح کی لیجسلیشن سپریم ہوتی ہے؟ اس کانسیپٹ کو جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پھر وہ کیسے چینجنگ آئے گی، کیا بات ہوگی، ریپیل نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ جب ہم نے کرنے نا ڈی میرٹس اور میرٹس، اس میں یہ چیز ہم نے واضح کی ہے کہ اس میں یہ خامیاں ہوتی ہیں لیجسلیشن میں، اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے یہ آگے اس کے ساتھ آ جائے گا۔ یہاں یہ ہے کہ اگر اس کانسیپٹ کو ماننے والے ہیں تو وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ جی کیسے اس میں چینجنگ وغیرہ آئیں گی۔ یہ اب آ گیا جو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ انگلینڈ کے بارے میں کوئی مثال ہے۔ جی اب ایک بات بتائیں، کوئی اور بھی ابھی آئے ہیں کہ نہیں بچے؟
فاطمہ کو کوئی سزا تو نہیں دینی کہ وہی پڑھے. اگر ایک تو یہ ہے کہ میں آج کافی سارے ایم سی کیو کا چاہتا ہوں سارے بچے کم سے کم ایک ایم سی کیو انہیں دوں گا, اس کا جواب دیں. تو ابھی میں حاضری بھی منگوا لیتا ہوں. تو یہ خاموشی اچھی نہیں ہے, یہ سلیپنگ پارٹنر نہیں ہمیں چاہیے, سوچنے والے دماغ چاہیے, سیکھنے والے دماغ چاہیے, اور تھوڑا بہت حصہ لیں اور اپنا یہ کردار اس میں پلے کیا کریں. کلاس پارٹیسپیشن نظر آنی چاہیے. جی بیٹا آپ پڑھے فاطمہ. In England, supreme legislation cannot be questioned in a court of law. The British Parliament is in every sense a sovereign law-making body. In Britain, the doctrine of parliamentary sovereignty has traditionally been that Parliament is not only supreme but legally omnipotent. اومنی پوٹنٹ, یہ ابھی میں سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے. یہ میں نے کہا تھا نا ابھی مثال ایک آنے والی ہے, یہ سپریم سے بھی بالا ایک چیز ہے. اچھا جی, ان انگلینڈ سپریم لیجسلیشن کی ایک مثال ہم نے کہا یہ ہے, اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ان کی جو سپریم لیجسلیشن ہے اس کو کورٹ میں کال ان کویسچن نہیں ہو سکتی, اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ امریکہ میں پاکستان میں عدالتوں کو جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے کہ کوئی قانون بنے, ہماری پارلیمنٹ بنائے. تو کئی مثالیں موجود ہیں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا یہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے, اس کو ختم کر دیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, وہ قانون ختم ہو گیا یا اس میں چینجنگ لے آئی گئی ہے. تو امریکہ میں بھی اسی طرح, پاکستان میں اور بھی بہت سے ملکوں میں جہاں جوڈیشل ریویو ہے. تو یہاں برطانیہ میں یہ بات بڑی مشکل نظر آتی ہے. وہ انہیں کہتے ہیں کہ سپریم لیجسلیشن تو ہے آلریڈی ان کی پارلیمنٹ کا حاصل, وہ تو غیر اخلاقی چیزوں پر مبنی بھی قانون بنا دیے ہیں, معاشرہ بولا ہی نہیں ہے, احتجاج ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جو لوگوں کی ضرورت ہے بس ٹھیک ہے. تو کوئی نہیں بولا. مثال میں نہیں دے سکتا کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے, تو بار پھر کسی وقت سے ہیز بین پارلیمنٹ از ناٹ اونلی سپریم بٹ لیگلی اومنی پوٹنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مکمل قدرت کاملہ حاصل ہے. اس لفظ کا مطلب ہے اومنی پوٹنٹ کا قدرت کاملہ حاصل ہے, نہ صرف سپریم ہے بلکہ قانونی طور پر قانون بنانے کے لیے قدرت کاملہ حاصل ہے. کہ وہ کسی اور چیز کو مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں جی جو بن گیا قانون بس یہی سب سے زیادہ بات ہے. تو وہ سپریم سے بھی زیادہ ایک اہمیت حاصل ہے. ہاں جی حاضری آ گئی ہے, بندے کافی سارے موجود ہیں لیکن خاموشی بڑی ہے, 16 بندے موجود ہیں. تو ابھی عائشہ اشرف ہے تو اگلا پیریڈ پڑھے بھائی, سبارڈینیٹ لیجسلیشن. عائشہ اشرف جی بیٹا. Yes, sir. جی بیٹا پڑھو, ریڈنگ کیا کرو, کلاس میں حصہ لیا کریں. جی Subordinate legislation. Legislation is said to be subordinate when legislator is subordinate law. Lawmaking deriving its power from the main or supreme or sovereign authority. A subordinate legislation authority is depend from for its continued existence and validity on the supreme authority. ہاں جی, یہ ابھی آپ نے ایک چارٹ دیکھا تھا کہ لیجسلیشن اوپر سپریم لیجسلیشن, نیچے سبارڈینیٹ. اوپر جو ہے جو سپریم لیجسلیشن ہے وہ لیجسلیچر خود کرتا ہے, اور نیچے جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے بنتے ہیں, کسی شعبے کے لیے بنتے ہیں, وہ قانون بنا کر انہیں دے دیتا ہے, تو ساتھ لکھ دیتا ہے کہ آپ رول ریگولیشن اپنے بنا لیں. کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس شعبے کے بارے میں تو وہ پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ, متعلقہ محکمہ خود اس کے بارے میں رولز بنا کر ساتھ ہی لگا دیتا ہے, اور دونوں مل کر لا بناتے ہیں. پریکٹس میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بڑا گنجل ڈالیں گے. سینئر آپ سے اس لیے سینئر کہلائیں گے کہ وہ لا کو بھی جانتے ہیں اور رول کو بھی جانتے ہیں. اس کے ساتھ رول کون سے, اکثر جونیئر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لا کے ساتھ رول بھی بنے ہوتے ہیں. وہ کسی محکمے کا کیس ہے, اس میں رولز بھی ساتھ آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں, تب آپ کا کیس صحیح تیار ہوگا. ورنہ وہ اوپر ہماری تو ماشاءاللہ بیوروکریسی ہے بھی بڑی پاورفل, وہ لا کی سینس کچھ اور ہوتی ہے, وہ پبلک کو کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے, انہوں نے اندر ایسی تبدیلی کر دی کہ لا عمل ہی نہیں کرتا. ان کے اپنے ہی رول ریگولیشن جو ہے وہ پہلے ان سے نپٹیں گے تو پھر کہیں جائیں گے. تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پریکٹس میں جانے ہیں آپ نے لا بھی دیکھنا ہے جو لیجسلیچر کا بنایا ہوا, اس کے ساتھ کسی ڈپارٹمنٹ نے رول ریگولیشن بنائے ہیں ان کی بھی اسٹڈی کرنی ہے. کسی میونسپل کمیٹی کے خلاف ہے تو میونسپل کمیٹی کے متعلقہ وزارت کے جاری کردہ رول ریگولیشن بھی دیکھنے. لا جو ہے اسمبلی نے پاس کیا ہے, اس کے صوبے کے متعلقہ ہے تو صوبے کے گورنر کے سائن ہے,
وہ ملکی سطح کا ہے تو وہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر کے سائن ہے، گزٹ آف پاکستان میں وہ نوٹیفائی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے رول سبارڈینیٹ کون سے ہیں. تو وہ جو سبارڈینیٹ باڈی ہوتی ہے وہ اتھارٹی کہاں سے لیتی ہے؟ سپریم سے. جتنی اتھارٹی اسے دی ہوئی ہے رول ریگولیشن کی اتنی. بیسیکلی یہ اس کی روح کے خلاف ہے کہ لا انہوں نے بنا دیا، اس کی مین تھیم اور روح کے خلاف وہ کسی طرح کی رولز ریگولیشن بنائے. لیکن بعض کا تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسمبلی نے کب فنکشن کرنا ہے، کب دیکھنا ہے، کب لوگوں کی آو پکار ان تک پہنچنی ہے، اتنی دیر میں ہم مرضی کر لیں. تو وہ چھوٹے موٹی خلاف ورزیاں کرتے رہتی ہیں. لیکن اگر آپ رول ریگولیشن کے تحت پڑھ لے ہوں گے، کسی آپ کے پاس کلائنٹ کا کیس آ جاتا ہے تو آپ رول ریگولیشن کی بنیاد پر لا سے متصادم قرار دے کر اس رول ریگولیشن کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس کہ یہ رول ریگولیشن تو روح کے آئین جو لا ہے اس کی روح کے خلاف ہے. تو وہ اپنی ساری پاور رکھتا ہے سپریم لیجسلیشن سے. سبارڈینیٹ جتنی بھی ہوتی ہے، جتنی اتھارٹی دی ہے اس کے مطابق ہی کرے گا، اپنے ڈپارٹمنٹ کی متعلقہ ضرورت کے مطابق وہ کرے گا. اس کی ویلیڈیٹی جو ہے سارا ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی ایگزسٹنس جو ہے ساری ڈیپینڈ کرتی ہے سپریم اتھارٹی کی دی ہوئے اختیار کے اندر. جی بیٹا نیکسٹ پڑھیں آپ. جی بیٹا. Such legislation is subordinate in that it can be repealed by and much give way to sovereign legislation in and democratic state. All forms of legislation activity recognized by law other than the power of parliament are subordinate and subject to parliamentary control. Subordinate legislation is of the following 5 forms. ہاں جی، یہ کیا آ گیا؟ اس میں صرف ایک مین تھیم ہے کہ جو بھی سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے اگر وہ ساون پاور اتھارٹی سے، ساون لیجسلیشن سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تب بھی. لیکن جو ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے وہاں سپریم لیجسلیشن بھی قانونی اہمیت رکھتی ہے، سبارڈینیٹ لیجسلیشن قانونی اہمیت رکھتی ہے، ریکگنائز کیے جاتے ہیں، عموماً اس پر عمل کیا جاتا ہے. اگر کوئی بات خلاف ورزی ہے تو کورٹ ہوتی ہیں، لوگ کسی کو سمجھے ایسا لا یہ قانون کے خلاف ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں لوگ کہ متعلقہ اتھارٹی کے بعد جناب یہ جو آپ کا رول ریگولیشن بنے ہیں یہ تو قانون کے خلاف ہے. تو پھر وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جنہیں یہ اختیار ہوتا ہے پھر اس کے صحیح انٹرپریٹیشن کریں، اس کے مطابق چلے جاتے ہیں کہ ان کے رول ریگولیشن قانون کے خلاف ہے. تو مین تھیم کیا ہے کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں تبدیلی ممکن ہے کیونکہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ سپریم لیجسلیشن کی ول اور کانسنٹ کے مطابق کرنا ہے. اب 5 اس میں پہلا آخری لائن تھی، سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی 5 اقسام آپ کے سامنے آنے لگی، ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا اس میں، ہاں جی اس کا چارٹ سامنے نہیں آیا لیکن یہ سمجھے کہ وہ سبارڈینیٹ جو لکھا ہے اس کے 5 اقسام ہیں، 5 آگے مختلف خانے بنا لیں. تو یہ پہلا آ گیا ایگزیکٹو، اور پڑھے گا کون؟ عیسیٰ یعقوب آ گئی ہے بھائی. جی بیٹا حاضری تو لگی ہوئی ہے آپ کی. کومل حسن، ایاز صاحب آپ بھی لگتا ہے موجود ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں لیکن آئے ہوئے ہیں آج. کیا بات ہے، بولنے نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. فضا رباب. Yes, sir. جی بیٹا آپ پڑھیں. Okay, sir. Executive. The chief function of executive is to conduct the administrative departments of the state. These administrative departments have enacted their own rules or regulations which constitute subordinate legislation. The power of executive is delegated by the سر لاسٹ ورڈ لائن نظر نہیں آ رہی کیونکہ لیپ ٹاپ پہ دیکھ پڑ رہی. اچھا، دی پاور آف دی ایگزیکٹو از ڈیلیگیٹڈ بائی دی لیجسلیچر. تو پہلی فارم سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی کیا آ رہی ہے؟ ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے؟ انتظامیہ. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی انتظامیہ کو اختیار ہوتا ہے کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کریں اور وہ اپنے محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ یہ بھی جو ہم نے بات کی اسی کو آگے بڑھایا انہوں نے، تو اس کے مطابق وہ اپنے رول ریگولیشن بنا لیتے ہیں اور تو وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں آئے گے اور اپنی ساری پاور جو ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈیلیگیٹڈ پاور بائی دی لیجسلیچر جو اسے ملی ہوتی ہے اس کے تحت استعمال کرتے ہیں. اس کا دوسرا پیرا یہ ایگزامپل پڑھیں.
Examples of executive departments whose rule constitute subordinate legislation are company law boards, rule in the jail manual, waterworks department, customs, excise department, etc. हाँ जी, एग्जाम्पल है कि आपका सुप्रीम का जो अदारा है कौमी असम्बली रूल 2000 ताज़ा तरीन हमारा कंपनी लाया है 2017 में कंपनी ला नया आया, वो ठीक है, लॉ बन गया। अब उसके SCCP वो उसके मतलब को रूल रेगुलेशन बना लेती है तो वो उन्हें हक हासिल है, क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करना SCP की ड्यूटी है। उसके बाद आपका जेल मैनुअल है, उसमें भी बाज़ मुतलका जो वजारत दाखिला है, सूबाई जो वजारत दाखिला है, वो कुछ तब्दीलियाँ लाती रहती है, जो इख्तियार उन्हें मिला है उसके अंडर काम करते हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है किसी म्यूनसिपल कमेटी का, वो अपने तहत रूल रेगुलेशन बनाता रहता है। कस्टम एक्साइज वाले हैं वो अपने तौर पर करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ महकमे हैं, हर एक का लॉ जो है वो लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन नीचे उसके जो रूल्स हैं वो उन्होंने बनाने हैं। उस लॉ को अमल पजीर करने के लिए, उस पर अमल दरामद होने के लिए जिन रूल्स की ज़रूरत है वो मुतलका डिपार्टमेंट करता है, जिसको इख्तियार दिया हुआ है उस लॉ में। वो जिक्र आखिरी चंद दफ़ात ऐसी होती है जिसमें जिक्र होता है कि इस पर रूल कौन बनाएगा, तो वो रूल जो बनाएगा वो सारे देखने होते हैं। जी ये भी पढ़ें। The output of delegated legislation vastly exceeds that of acts of parliament. Delegated legislation has its advantage in that it allows the parliament to deal with issues of importance, whilst the details and legislatory Details and less important issues are settled departmentally। ठीक है जी, वही बात है जो अभी हमने गुफ्तगू में की है कि जो छोटे छोटे मामले हैं वो डिपार्टमेंट सेटल करते हैं, जो लॉ है वो लेजिस्लेचर बनाता है, और ये बाकी मामलात का अख्तियार दे देता है। जो अभी पहले बात रिपीट है उसके बाहर नहीं है कोई चीज़। जी ये कौन पढ़ेगा भाई? एक और कोई? किंजा बहुत पढ़ती है, लेकिन आज मेरा ख्याल है कुछ और लोग पढ़ लें। उसामा शहबाज साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं माशाल्लाह, आज हैं। उसामा साहब आप पढ़िए ज़रा। उसामा शहबाज। मरियम फातिमा। सर मैं पढ़ूं? आप पढ़ लें बसरा। जी बेटा पढ़ लें। जी ईसा आ गई है, चले आप पढ़ लें। जी ईसा पढ़ लें। जी ईसा गैप थी पहले। Subordinate legislation in the form of the delegated executive legislation has been criticized by many writers and jurists. Eminent writers, jurists. Keaton says that their general effect is increasingly to transfer legislative power from Parliament to the Department of State and to oust jurisdictions of the ordinary courts in favor of special administrative tribunals. अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी हमारी बात बनी। पहला तो ये है कि ये आप थोड़ी बहुत मशक किया करें ना, ज़रा थोड़ा सा अल्फाज जब ये मटीरियल मिल जाए उसके जो अल्फाज आपको लगे मुश्किल, उसकी साउंड निकाल कर डिक्शनरी में से देखा करें। थोड़े दिनों में आपकी इंशाल्लाह ये सारी जो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। हम चूँकि करते नहीं हैं, हमारी रूटीन नहीं, तो इसलिए हमें ये थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे भी मैं समझता हूँ अंग्रेज़ों ने क्यों अंग्रेज़ी छोड़ी है हमारे मुल्क के, अब हम पर छोड़ दें, जो मर्जी सलूक करें इनके साथ, ठीक है। तो बहरहाल आप कोशिश करें थोड़ी सी बेहतर हो जाए, और लेकिन स्पेलिंग जब लिखें तो वो बिल्कुल सही लिखें। बोलने में अगर फ़र्क भी आ जाए तो स्पेलिंग अच्छी तरह याद कर लें ताकि जब लिखने में आए, क्योंकि लिखे हुए आपको चेक होना है अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में जो भी पहले बात डेलीगेटेड होती है तो एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन कहलाती है। फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की ये शक्ल है। तो क्रिटिसाइज क्या करते हैं, एमिनेंट राइटर जूरिस्ट ने इस पर क्रिटिसाइज किया है। क्या कहते हैं जी? जनरल इफेक्ट इज इंक्रीजिंगली टू ट्रांसफर लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम पार्लियामेंट टू द डिपार्टमेंट्स ऑफ। वो कहते हैं जी इसका मतलब है लेजिस्लेशन की जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएगी महकमों के पास। जो बड़े छोटी सतह के अदारे हैं, लेजिस्लेचर बहुत बड़ा अदारा है, वो इलेक्टेड लोग होते हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं और वो बड़े माहिरीन होते हैं उसमें, बाद जो मिलकर कानून बनाते हैं।
تو یہ نیچے چھوٹے چھوٹے اس کے رول کون دوسرا بنائے گا. لیکن یہ بہرحال یہ ہے کہ جوریڈکشن اس کو ملی ہوتی ہے بعض اداروں کو, اور پھر یہ جوریڈکشن جو ہے کورٹس کے اندر بھی ہوتی ہے. کورٹس کا اپنا دائرہ ہے, ایک ہائی کورٹ جو ہے صوبے کے اندر اس کا جوریڈکشن ہوتی ہے کہ انٹرپریٹیشن کا کام وہ کر لے. تو اس لیے اگر اس طرح کے کوئی بنے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح ہے, مناسب ہے. تو دوسرا یہ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل بھی بعض قط ہوتے ہیں بعض اداروں میں, بعض ملکوں میں بنے ہیں. ترکی کا آپ پڑھیں گے نیکسٹ, تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ایک کورٹس بنائی ہوئی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا میٹر آئے گا تو وہ متعلقہ کورٹ کرے گی, فوج کے متعلقہ آئے گا تو ملٹری کورٹ بنی ہوئی ہیں وہ ادارے کریں گے. تو اس طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں جس میں یہ ریویو کا اختیار ایک طرح کا سبارڈینیٹ کوڈ لیجسلیشن جتنی ہوتی ہے آلریڈی بعض لوگوں کے پاس دیا ہوتا ہے. اس لیے یہ اعتراض وہ کہتے ہیں یہ بے معنی ہے کہ کوئی ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہی, ڈیلیگیٹ عارضی طور پر کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں آپ اپنا تھوڑا بہت اختیار استعمال کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساون پاور بن گئے, ساون پان کا سبارڈینیٹ ادارہ ہی رہیں گے. نیکسٹ یہ بھی پڑھیں آپ. جی بیٹا. One of the most extreme criticism was expressed by the then Lord Chief Justice Havant in his book The New Despotism 1929, wherein he articulated that delegated legislation gave unnecessary and wide powers to the executive and that the safeguards against abuse, particularly parliamentary safeguards, were inadequate. ہاں, انڈیکیٹ سے مراد ہے کہ نہیں, صحیح نہیں دیتے. ایگزیکیوٹیو بھی بعض پڑھتے ہیں لیکن صحیح ایگزیکٹو, جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا آگیا ذکر کے یہ بھی ایک اعتراض ہے. سیم اسی طرح ملتا جلتا ہے کہ یہ ڈیلیگیٹڈ جو پاور کرتے ہیں اس کا مطلب لیجسلیچر اپنی پاور غیر ضروری طور پر انہیں دے رہا ہے, اس کا مس یوز کر سکتے ہیں. تو جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے لیجسلیچر اس کو بعض سیف گارڈ ملے ہوتے ہیں کہ انہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, انہیں اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ مجروح ہوں گے, تو وہ تصور جو ہے ختم ہوگا. لیکن جو اس کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا, اور یہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ سیف گارڈ متاثر ہوں گے. وہ اپنی پاور دے کر لوگوں کے لیے زیادہ آسانیاں فراہم کر رہا ہے, ڈیلیگیٹ کر رہا ہے جو. تو یہ اس سے پورے کا مراد ہے کہ جو کرٹیزم ہے وہ غلط ہے. آگے اس کی مختلف صورتیں آ جائیں گی. اس میں نے پورا ایک سوال کرنا ہے جس میں اس کی کتابوں نے بعض نے دیا ایڈوانٹیج, ہم نے اس کو کرنا ہے کہ اس کی واٹ آر دی مین پوائنٹس آف میکس دی لیجسلیشن سپیریئر, کہ اس کو لیجسلیشن جو اس کو سپیریئر کیوں بناتے ہیں, وہ کیا خوبیاں ہیں. تو جب اس میں جائیں گے پھر کون سے اسے ڈیگریڈ کرتے ہیں تو وہ علیحدہ ایک سوال ہے. اس پر تنقید جو ہے کرٹیزم ہے وہ ایک علیحدہ سوال میں نے بنایا ہوا ہے تاکہ تینوں پہلو آپ کے آ جائیں, کامن آ جائے گا تو آپ سب سے تھوڑا تھوڑا مواد لے کر لکھ لیں گے, ایک حصہ آئے گا تو اسی پر لکھیں گے. جو یہ غلطی ہوتی ہے کہ سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے تو وہ اس غلطی سے آپ بچ جائیں گے. تو اس لیے میں نے یہ 3 سوال اس پر لیجسلیشن پر علیحدہ علیحدہ بنائے. پہلے 2 سوال جو آپ نے کیے وہ سورسز آف لا پر 2 علیحدہ علیحدہ ہیں, اور میرے حساب سے وہ بڑے ضروری تھے. اس میں بے شمار اسٹوڈنٹ کو میں نے دیکھا کہ باہر آتے ہی کہتے ہیں جناب ہم صحیح لکھا ہے, پوچھے لیگل پوچھے ہی نہیں, لیگل انہوں نے یاد کیے ہیں, وہ لیگل دھڑا دھڑ دے آئے ہیں. تو اس کے بعد یہی سمجھنا ہے کہ پیپر چونکہ بھر دیے ہیں اس لیے بہت ہی اچھا ہم نے کام کیا ہے, ہمارے تو نمبر ہی بہت آنے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ دھیان سے کریں گے تو غلطیوں سے بچ جائیں گے. کوشش یہی ہے آپ غلطیوں سے بچیں, اچھے نمبر لے سکیں. اور یہ جو مٹیریل دے رہا ہوں یہ صرف آپ والی بک سے نہیں ہے, اور کتابوں سے, تاکہ جو بچے اس میں سے اڈاپٹ کر لیں کچھ چیزیں یا سارا کر لیں وہ انشاءاللہ سفیشینٹ ہوگا ان کے لیے, اور اچھے نمبروں کی توقع کر سکتے ہیں. اور ایگزامینر کو لگے گا کہ انہوں نے ایک سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا, انہیں بہتر نمبر دینے چاہیے. جی پہلا ہم نے کیا کیا ہے, سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی قسم کیا کیا ہے, ایگزیکٹو. اب آ گیا دوسری جوڈیشل. اب کون پڑھے گا, کنزا میرا حال موجود ہے. جی بیٹا. Superior courts have the power of making rules for the regulations of their own procedure. These rules are a form of subordinate legislation. Example, the High Court rules, they govern the matters coming before it.
یہ آپ کے سامنے آ گئی, یہ بہت سامنے پڑا ہے جوڈیشل جو ہوتا ہے, لیکن آج ایک دوسرے ہیڈنگ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کیا چیز ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے؟ سبارڈینیٹ لیجسلیشن. یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ جوڈیشل کا, سپیریئر کورٹ کے پاس ہے. ہائی سپریم کورٹ پورے ملک کا لیول کا مسئلہ ہے تو وہ کرے گی, ہائی کورٹ یا صوبے کے لیول کا مسئلہ ہے تو وہ کرے گی. تو یہ ہمارے سامنے جوڈیشل لیجسلیچر جو ہے یہ بھی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی قسم ہے. یہ جو باتیں بار بار دہرا رہے ہیں یہ یاد رکھنی ہے. ابھی ایم سی کو کافی سارے ایم سی کیو آنے لگے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہے ان کو مزید واضح کرنے کے لیے, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جب ایم سی کیو پر آپ پہنچے تو دڑا دڑ بس جواب آنا چاہیے تاکہ جی کافی سارے ہیں وہ پورے ہو جائیں. ہاں جی, یہ تیسری قسم آ گئی کس چیز کی؟ جی بیٹا. Colonial. The power of self-government entrusted to the colonies and other dependencies of the crown are subject to the control of imperial legislature. Between imperial rule and freedom, there is a kind of transition period where the colony is given self-government powers, home rule. During this period, the colony has to make laws, rules for its own administration. ہاں جی, کلونی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں جب برطانیہ کا یہاں اقتدار تھا تو انہوں نے سری لنکا کو کلونی بنایا ہوا تھا, انہوں نے افریقہ میں بعض علاقے کلونی بنائے تھے. انڈیا پورا وہ پہلے کلونی تھا, بعد میں وہ برٹش راج میں باقاعدہ چلا گیا. تو یہ کلونی جو ہوتی تھی وہ کسی امپیریل کی, کسی سامراج کی, کسی بڑی طاقت کی, تو وہ کلونی جو لا بناتی تھی اپنے ایریے کے لیے, سیلف گورنمنٹ اگر انہیں ملتی تھی تو وہ ان لا کو کیا کہتے ہیں؟ سبارڈینیٹ لیجسلیشن. کیونکہ ان کا ساون جو ہے وہ بیسیکلی وہ ان کی لیجسلیچر ہوتی تھی برطانیہ کی, وہ اس میں شمار ہوتا تھا, اس میں کنگ جو ہے اس کا رول اہم ہوتا تھا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن تو کلونی کے اندر کوئی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے تو سیلف گورنمنٹ فارمولے کے تحت تو وہ کرے گی. اگر وہ سپریم لیجسلیشن کرنی ہے تو وہ اوپر کے ادارہ کرے گا. تو یہ صورت ہوتی تھی ہماری, جس میں بعض جو کلونی کے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جی کلونی اپنے لیے اپنے لا بناتی ہے. یا بعض بات یہ ہوتا ہے ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی آپ اتنے قوانین جو اپنے ضرورت کے مطابق بنا لیں. ہماری کانسٹیٹیوشن ہسٹری آپ پڑھے تو اس میں بہت سے مشن آئے برطانیہ سے جو بہت کانسٹیٹیوشنل قسم کے میٹر پر ہوتے تھے اور ہمارے لیڈروں سے باتیں ہوتی تھی پورے انڈیا کے حوالے سے. پھر اس کے بعد 1935 میں آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آ گیا جو پاکستان اور انڈیا کے جو موجودہ علاقے ہیں ان کے لیے قوانین تھا. پھر اس کے بعد انڈیپینڈنس ایکٹ آیا 1947 میں کہ اب ان کو پورے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا, ایک پاکستان کا لائے گا اور ایک انڈیا کا لائے گا. تو وہ یہ اوپر سے جو آتے تھے وہ سپریم لیجسلیچر, جو اندر سے کوئی اسمبلی بن کر لیجسلیٹو اسمبلی بنتی تھی وہ قانون سازی کرتی تھی تو وہ کلونیل. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ کانسیپٹ تھا. تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. جی پڑھیں اس کو. These rules, laws constitutes subordinate legislation. The power that resides with the colony depends upon the supreme power and control of the imperial legislature. ہاں جی, یہ وہی آ گئی نا بات, اسی کی ایک تشریح ہے کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کیا ہے؟ سپریم پاور سے ملی ہوئی طاقت کے مطابق ہم کرتے ہیں. امپیریل شہنشاہیت ہے جہاں سامراج نویت کی ایک لیجسلیچر ہے, وہ جس نے پاور تھوڑی بہت دی ہے جی یہ کلونی اپنے لیے تھوڑے بہت لا بنا لے, تو وہ کلونیل جو ہوگی وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوگی. میونسپل, یہ چوتھی قسم آ گئی ہمارے سامنے سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی. اور یہ کون پڑھے گا؟ ابھی کومل رہ گئی ہے میرا حال ہے. بیٹا کومل آپ بھی پڑھیں, حصہ لیں. نہیں ہے موجود. زبیر گل, قاسم رضا. یس سر. جی پڑھیں ذرا, حصہ لیں. جلدی بھائی جلدی, اتنی دیر تو نہیں لگانے کے لیے کہا. Municipal local bodies are entrusted with limited powers of establishing special law for the district or under their control. These laws are normally called bylaws. This category of subordinate legislation is made by the municipal
municipal boards, etc. Public notice in most jurisdictions of at least 1 month must be given of any municipal bylaw. ہاں جی، میونسپل کا لفظ عموماً آپ میونسپل کمیٹیوں کے ساتھ سنتے ہیں کہ شہری حدود جو ہے، شہر کے اندر کوئی میونسپل کمیٹی بنی ہے وہ کوئی لا بناتی ہے تو وہ لمیٹڈ سی ان کے ہوتے ہیں کہ جی اتنے ایریے میں میونسپل کا ایریا ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، میونسپل کمیٹی ہے، وہ کوئی لا بناتی ہے. تو پرانے جب ہمارے آپ کی طرح ہماری ایج تھی تو اس وقت یہ کئی عجیب و غریب ہم کیا کہتے ہیں، مثلاً شادی پر 25 روپے ٹیکس لگا دیا. اب یہ 25 روپے ٹیکس جو ہے وہ بیسیکلی میونسپل کمیٹی کے حدود کے اندر تھا. انہوں نے گٹر ٹیکس لگا دیا، جو گلی میں گٹر بنائے گا وہ گٹر ٹیکس لگائے گا. تو ہم بڑے ہنسا کرتے تھے، لو جی گٹر ٹیکس لگ گیا. مکان کی چھت وہ باہر 1.5-2 فٹ بڑھا لیتے ہیں لوگ، تو انہوں نے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا، چھجا ٹیکس. ٹھیک ہے، تو یہ میونسپل قسم کی ایک میونسپل کمیٹی کے حدود میں آنے والے مسائل ہیں. اور یہ کوئی لیجسلیچر تو اس کے بارے میں نہیں بنائے گی، وہ کہیں گے جی ہاں کوئی خلاف ورزی کرتا ہے رول کی تو اس کے لیے آپ جرمانے رکھ لیں. تو میونسپل کمیٹی بنا لے گی. تو وہ میونسپل قسم کے نوید کے ہوں گے اور اس ایریے میں، اس بورڈ میں، اس کنٹونمنٹ بورڈ میں، اس میونسپل بورڈ میں، یا وہ جو بھی اس کی حدود ہے اس کے اندر اندر اس کا نفاذ ہوگا. تو ان کو ہم کیا کہیں گے کہ میونسپل لاز ہے، یا بائی لاز کا لفظ بولا جاتا ہے. بائی لاز بھی کورٹ میں ریکگنائز کیے جاتے ہیں اگر انہیں اختیار ملا ہے کوئی بائی لاز بنانے کے لیے. تو اصل لا اور بائی لاز مل کر کسی کے خلاف کوئی کیس آپ کا بنانے میں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی جی بات. نیکسٹ، یہ 5واں اور بڑا، یہ کون سی چیز ہم پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ کون بتائے گا؟ ابھی آپ کون پڑھ رہا تھا؟ رضا صاحب آپ پڑھ رہے تھے؟ قاسم رضا پڑھ رہا تھا؟ قاسم رضا یہ بتائیے، یہ کیا 5ویں نمبر پر کیا چیز آ گئی؟ کیا پڑھی تھی آپ نے 4 نمبر پر؟ میونسپل. میونسپل. یہ کیا چیزیں ہیں پڑھ رہے؟ ٹاپک کیا چل رہا ہے ہمارا؟ سر کائنڈز آف سبارڈینیٹ لیجسلیشن، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. لیجسلیشن ٹاپک پڑھ رہے ہیں. بالکل، لیجسلیشن مین ٹاپک ہے. اس کی 2 اقسام ہم نے کی تھی، اس میں سے ایک سبارڈینیٹ تھا، اس کی 5ویں قسم اب سامنے آ گئی. اور یہ میرا الگ پڑھنا چاہیے زبیر گل کو. اسامہ شہباز، عائدہ بھی ہے، عائدہ مران. Yes, sir. جی بیٹا آپ بھی حصہ لیا کریں. Yes, sir. جی بیٹا. Autonomous. Autonomous. There are autonomous bodies which formulate their own rules for carrying on their duties. The supreme law given to certain groups of private individual limited legislation authority touching matters which concern themselves. These autonomous bodies may be quasi or semi-governmental, such as quasi or semi-government, such as universities, railways, bus, etc. Or they may be private, such as club or association, including sporting bodies such as the Board of Control for Cricket in Pakistan, etc. ہاں یہ اب آ گیا اٹانومس باڈیز. اٹانومس کا لفظیت میں نے کیا ہے؟ خود مختار باڈیز. تو عموماً طور پر یونیورسٹی جو ہوتی ہیں وہ اٹانومس باڈی ہوتی ہیں. کرکٹ بورڈ اٹانومس باڈی ہے. مختلف ریلوے اٹانومس باڈی ہے. کیا اس سے مراد ہوتی ہے کہ بھئی یہ اپنے رول لازم اب خود ہی بنائیں گے، انہیں کافی اختیارات حاصل ہوتے ہیں. جو جنرل ریلوے ایکٹ ہے وہ بنا دیا گورنمنٹ نے، یونیورسٹی ایکٹ ہے وہ اسمبلی نے پاس کر دی ہے. اب اپنے اختیارات انہوں نے آٹومیٹک طور پر خود بخود بناتے رہنا ہے اور اپنی ضرورت کے تحت انہیں ڈالتا رہنا ہے. انہیں اپنے اندر بننے کے لیے جو ضرورت ہے وہ کرتے رہے. البتہ بہت زیادہ کوئی خلاف ورزی کریں، کوئی کورٹ میں چلا جائے، کوئی اوپر حکومت کے پاس چلے جائے، یہ اختیار انہیں ہے بنانے کا، تو وہ آ جائے گی اس میں کہ یہ تو انہوں نے اپنی اٹانومس جو اختیار ہے اس سے بالا کام کیا ہے، اس لیے یہ اس میں آئے گی. ادروائز باقی چھوٹے موٹے سارے کام ان کی حدود کے اندر، ان کی جورڈکشن کے اندر جو ہوں گے وہ ہیں. ایک کلب، پرائیویٹ بھی اس میں کلب شامل ہے. مثلا کلب بنتا ہے، کوئی کرکٹ کا کلب بنتا ہے یا خواتین کا ایک کلب بنتا ہے کسی شہر میں، تو وہ ہمارے سیالکوٹ میں بھی ایک خواتین کا کلب بنا ہوا ہے ڈی سی صاحب کے انڈر.
تو انہوں نے ایک جگہ بھی انہیں دی ہوئی ہے, ایک کلب ہوا, خواتین آتی ہیں اپنے مسائل خود ہی ڈسکس کرتی ہیں, گورنمنٹ تھوڑا بہت اس کی رینوویشن کرتی رہتی ہے ان کے کلب کی, لیکن اس کے ممبرشپ کے رول ریگولیشن انہوں نے خود بنائے ہیں, وہ انہوں نے دے کر پاس کروا کر رجسٹر کروا لیے ہوئے. اس کے ممبران جو بنتے ہیں وہ پھر الیکشن ہوتے ہیں سالانہ, اس میں حصہ لیتے ہیں, جو پورا اس کا اختیار طریقے کرتا ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اسی طرح بعض اور ادارے ہیں پرائیویٹ جو اس طرح کا ویلفیئر کا کام کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی کام کرتے ہیں, تو اس میں وہ بنا کر پرائیویٹ ادارے کے طور پر رجسٹر ہوتے ہیں, تو وہ اپنے اختیار خود استعمال کرتے ہیں. اٹانومس باڈی جو مین سینس ہے وہ یہ سمجھے تھے حکومت نے ایک لا بنا کر کسی باڈی کو خود مختار کر دیا ہے کہ یہ اپنے اختیار خود بنائے, اپنے باقی لاز بائی لاز ہوا خود بنائے. تو اس کے لیے ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوگی اٹانومس باڈیز. اٹانومس صرف یاد رکھیں تب بھی ٹھیک ہے, یہی معنی اس کا نکلے گا. تو یہ اس سے مراد ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے, 5 اقسام ہو گئی ہیں ہماری, ایم سی کیو کا سیشن آ گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جتنے بچوں نے پڑھا ہے وہ بھی اور باقی بھی سارے حصہ لیں اور باری باری لے. یہ سوچنے کا کام اور پھر جھجکنے کا کام ذرا تھوڑا چھوڑ دیں, جلدی جلدی ہو جائے تاکہ ہمارے ٹیچر صاحب غالباً میرا خیال ہے اندر تو داخل ہو گیا, تو میں ان سے 5-7 منٹ لے لیتا ہوں. تو یہ پڑھیں بھائی جلدی سے. In the modern state, which is the best source of law? Precedent, customs, legislation. ہاں بھائی بتائیے, کون بتائے گا کون سا سب سے بہترین ہے سورس؟ Legislation. باقی لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ سر لیجسلیشن. چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں یہی ہے. نیکسٹ بھائی. Legislation, sir. جی نیکسٹ پڑھیں بھائی. Who among the following had the view that judges merely determine according to common laws and customs of the land? They do not perform. Bentham, Blackstone, Gray. ہاں یہ پہلے نہیں آیا, یہ آپ نے تھوڑا سا میرا حال ہے سوچ کے کرنا پڑے گا, پہلے ڈیفینیشنوں میں شروع میں کبھی پڑھے ہو. جی پڑھے جی. ہاں جی کون بتانے لگا ہے؟ سر میں بتا رہی ہوں سر, بینتھم. بینتھم کا نام بہت جگہ ہم نے پڑھا ہے لیکن اتفاق سے اس میں نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ججز merely determine according to known law and custom of the land. They do not propound. وہ نیا لا نہیں بناتے, وہ آلریڈی جو لا موجود ہے اس کے مطابق بناتے ہیں یا کسٹم پر مبنی ہے اس کو کوئی لا بناتے ہیں. تو وہ یہ کہا ہوا ہے ہمارے بلیک سٹون صاحب نے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ چلیں. The laws made by administrative bodies are called delegated legislation. True, false? ہاں جی یہ کون بتائے گا؟ The law made by the administrative bodies. ٹھیک ہے یہ بات, ڈیلیگیٹڈ پاور ہے, ٹرو ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. یہ ابھی آیا ہے, پڑھے کون سے پڑھے گا؟ Colonial legislation is a form of subordinate legislation. True, false? True ہے. یہ بھی سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. Yes sir. ٹھیک ہے ٹرو, ٹھیک ہو گئی. اب یہ کون بتائے گا؟ عائدہ بتائے گی. یہ کیا ہے بھائی؟ Executive legislation is not a form of subordinate legislation. False. So true ہے. True ہے. True ہے. False. True ہے sir, true. False. False. True ہے. False ہے. False ہے. False ہے sir. اختلاف ہو گیا, دو Sir, گروپ بن گئے, false. دو گروپ ہو گیا. اچھی بات ہے, رائے کا اختلاف ہو گیا آپ نے. اب یہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو لیجسلیشن جو ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں شمار ہوتی ہے. پہلی قسم یہ ایگزیکٹو لیجسلیشن کی تھی, تو یہ اس نے ناٹ کا ڈال کر آپ کو الجھن میں ڈال دیا. اس کا جواب اس سوال کا تو فالس ہی آئے گا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو لیجسلیشن از ناٹ دی فارم آف سبارڈینیشن, کہ یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فکرہ غلط کہہ رہا ہے نا. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ ایگزیکٹو لیجسلیشن از دی پارٹ آف سبارڈینیٹ لیجسلیشن, پہلی فارم ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہاں فالس کا لفظ آئے گا. ٹھیک ہوگی, نیکسٹ چلے گی. ہاں بھائی True ہے یہ بھی. ٹرو ہے. میونسپل لیجسلیشن فارم آف سبارڈینیٹ لیجسلیشن. فالس نہیں ہے, ذرا غور تو کریں ذرا. ٹرو ہے, چلو مان لیتے ہیں. اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو میں بھی مان لیتا ہوں.
چلو پریسیڈنٹ از دا سر فارم ٹرو آف ہے. ٹرو ہے، یہ بھی مان لیں. کوئی اور تائید کرتا ہے؟ False. یہ فالس سر یہ کس نے فالس کہا؟ ہے. False. Yes, false ہے سر. ٹرو ہونا چاہیے. یہ بھائی اختلاف ہو گیا دونوں گروپوں میں. سبارڈینیٹ لیجسلیشن کون کرتا ہے؟ اس سر میں ٹرو ہے یہ جوڈیشری. ٹرو ہے. دوسری پریسیڈنٹ کا کون بناتا ہے؟ عدالتیں. تو عدالتوں کا بھی جوڈیشل لفظ نہیں آیا تھا سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی دوسری فارم جو ہے. تو یہ ٹرو ہے. یہ پڑھیں بھائی. The object of legislation is not to apply law. True or false? I think true. اس میں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے. سر یہ ٹرو ہے، ٹرو ہے یہ. دیکھ لیں پھر. یہ فالس ہے. سر لیجسلیشن کا کام تو صرف لا بنانا ہے نا، اپلائی تو نہیں کرواتی لیجسلیشن. یہی آبجیکٹ آف لیجسلیشن کیا ہے؟ از ناٹ ٹو اپلائی لا. تو فالس ہوا نا. آبجیکٹ تو نہیں لیجسلیشن کا. یہ آپ خود ہی اس کی تائید میں بول رہے ہیں لیکن لفظ آپ غلط بول رہے ہیں. تو فالس میں آئے گا. نیکسٹ غور کر کے پھر بتانا مجھے، ٹھیک ہے؟ اس پر بھائی یہ پڑھی ابھی. لیجسلیشن آر بوتھ کریٹو اینڈ ابروگیٹو پاورز. مان سر لیں ایبروگیٹو کا مطلب سمجھا رہے ہیں. ایبروگیٹو بنا دیتا ہوں کہ لیجسلیشن اپنا جو قانون بناتی ہے جب چاہے اسے ختم بھی کر سکتی ہے. اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایبروگیٹ کر سکے، اس لا کو ختم کر سکے. کریٹ بھی کر سکتی ہے. کریٹو میں آ گیا کہ قانون نیا بنا بھی سکتی ہے. ایبروگیٹ اسے جب چاہے ختم بھی کر سکتی ہے. کیا یہ پاور ہوتی ہے لیجسلیشن کے پاس؟ جی سر ٹرو ہے. پھر باقی لوگ بھائی جلدی جلدی جو سمجھ گئے ہیں. Yes, ٹرو sir. ہے. True. ٹھیک ہے، ٹرو ہے. تو لیجسلیچر ہے وہ اپنا قانون جب چاہے ختم کر لے. جس طرح اس نے پاس کیا اس طرح دوبارہ لائے گی اسمبلی میں، بحث کریں گے کہ جی اس کو چینج کر دیں، اس کو ریپیل کر دیں، اس کو یہ کریں. تو کر سکتے ہیں. ایبریگیٹ پاور ہوتی ہے یہ اس کی. جی یہ پڑھیں. Subordinate legislation emanates from, directed to subordinates usages of immemorial antiquity, any authority other than the sovereign power. کیا مطلب ہے اس سے؟ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ایمینیٹس فرام. یہ کیا واضح کرتی ہے، کیا ظاہر کرتی ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن؟ کیا ڈائریکٹر ٹو سبارڈینیٹس، ان کا ڈائریکٹر مراد ہے؟ یوزز آف میموریل اینٹیکوٹی، یہ کیا ہمیں یہ اس کے بعد یوزز جو دیکھنے پڑیں گے؟ اینی اتھارٹی آف دی ادر دین دی ساون پاور. اس سے کیا مراد ہوگا؟ یہ سی ہوگا. ساون پاور کوئی اور اتھارٹی ہے جس سے پاور ملی ہوئی ہے. تو ایمینیٹس کی سے مراد ہے کیا ظاہر کرتی ہے، کیا شو کرتی ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن کہ کوئی اور اتھارٹی ہے جو ساون پاور سے جس نے اختیار لیا ہوا ہے اور قانون بنا رہی ہے. Any authority other than the sovereign power. Next بھائی. Delegated legislation means rules, bylaws, regulation, all of the above. ہاں جی کون سا ٹھیک ہے؟ سر ڈی آل آف دی ابو. باقی لوگ بھائی D, sir. بی بائی لاز ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے گا ذرا جلدی جلدی؟ اس پر تو کافی بات ہوئی ہے. 5 I think rules. آپ کی بات جو ہے غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ رول، ریگولیشن، بائی لا یہ سارے ہم نے کہا ڈیلیگیٹڈ کے تحت آتے ہیں. یہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہوتی ہے. سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ ساری ڈیلیگیٹڈ ہے. جو سپریم اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتی ہے پاور سبارڈینیٹ اپنے کو، تو وہ ڈیلیگیٹ پاورز کے تحت بناتا ہے. بعض محکمے جو سرکاری ہوتے ہیں رولز بناتے ہیں، بعض کہتے ہیں رول اور ریگولیشن، بعض ذرا تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ سے باڈی ہوتی ہیں تو وہ بائی لاس بنا دیتے ہیں. تو یہ تینوں آل آف دبا والا جواب اس میں درست ہے. یا اب آپ کا کانسیپٹ چونکہ واضح کر رہی تھی تبھی میں نے تھوڑا کہا کہ ذرا زیادہ زور دینے کا کہیں آپ کو.
یہ تینوں چیزیں جو ہیں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں سے مراد ہے. جی پڑھیں. Colonial legislation is a supreme legislation. True or false? False. False ہے sir. فالس زیادہ آ گئے ہیں. چلو جی فالس مان لیتے ہیں. یہ پڑھیں. False. True. Executive legislation is a subordinate legislation. True or false? True ہے sir. Executive legislation is a subordinate legislation. اور زیادہ کس کے حق میں آگے ٹرو کے. چلو میں بھی مان لیتا ہوں. یہ ابھی پڑھا بھائی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی پہلی فارم جو ہے وہ کیا ایگزیکٹو لیجسلیشن. ٹرو. جوڈیشل لیجسلیشن سپریم لیجسلیشن. False. یہاں فالس ہے کیونکہ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ اس میں ہے. یہ پڑھے. The legislature cannot delegate to subordinate body the power to make rule on the policy matter of the law. True or false? جی اب ذرا بڑا اہم سوال ہے. اس کو ذرا خوب رگڑ کے کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ آپ نے ساری زندگی نہیں بھولنا. ساری پریکٹس میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس بات پر بڑے بڑے وکیل جا کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بے عزت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. True ہے سر. Sir, true ہے. Sir, وہ کہہ رہے cannot delegate. بولتے جائیں میں سن رہا ہوں سارے اپنی رائے دیں. عیسیٰ کیا کہے گی؟ فاطمہ بیٹا آپ بتائیے. سر مجھے تو false سمجھ نہیں آئی. میں دوبارہ پڑھ لیں. آپ بھی پڑھیں غور سے پڑھیں. دی لیجسلیچر cannot delegate to subordinate body the power to make rules. سر یہ false. یہ false لگ رہا ہے سر. فاطمہ کہہ رہی ہے فالس لگ رہا ہے. وہ سر شاید آئی تھنک پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے سر کیونکہ سر وہ کہہ رہے کوآرڈینیٹ خود تو نہیں رول بناتے. ہاں جی. اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ یہ چلو یہی بتا دیں. سب سے اہم لفظ کون سا ہے ان تین لائنوں میں؟ اور ڈیلیگیٹ. میں اب ٹائم شارٹ کرنے لگا ہوں. سر تشریف لا چکے ہیں. سب سے اہم لفظ جو ہے نا آپ نے غور نہیں کیا. آن دی پالیسی میٹر آف لا. ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وکیل جاتے ہیں کوئی کیس لے کر کہتے ہیں جناب یہ کیس اس طرح یہ دیکھیں یہ کر دیں یہ کر دیں, تو وہ ایک ہی بات پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ پالیسی میٹر ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ساون پاور کا یہ اسٹیٹ کا کام ہے, ہمارا نہیں. پالیسی میٹر پر نہیں. اگر یہ صرف اتنا ہوتا نا باڈی ٹو دی سبارڈینیٹ باڈی دی پاور ٹو میک رول, تو اس کا آ جانا تھا ٹرو ہے جی. لیجسلیچر اپنی ڈیلیگیٹ کرتی ہے پاور سبارڈینیٹ باڈی کو, اس کا جواب ٹرو ہے. لیکن آن پالیسی میٹر نہیں ڈیلیگیٹ کرتی, وہ تو اس کی اپنی اتھارٹی ہے. پالیسی بنانا تو لیجسلیچر کا کام ہے, وہ ریاستوں کا ریاست کے سبارڈینیٹ اداروں کا یا عدالتوں کا اختیار نہیں ہے. عدالتیں فوراً کیس خارج کر دیتے ہیں اگر پالیسی میٹر پر ہو. کہ جی پالیسی میٹر پہلے گورنمنٹ سے لے کر آئیں, اگر وہ کوئی نرمی دیتے ہیں تو ہم کریں گے, ورنہ یہ ہمارا اختیار نہیں کہ پالیسی میٹر پر ہم پالیسی بنائیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فال میں کرے گا, اس میں جو اس میں کرے گا کہ پہلا حصہ اگر آئے گا تو پھر وہ اس میں فال کرے گا. آن پالیسی میٹر وہ لیجسلیچر کبھی بھی نہیں دیتا, اپنی پاور کبھی بھی نہیں دیتا, کین ناٹ ڈیلیگیٹ. تو یہ اس لحاظ سے ٹرو ہے کہ پالیسی میٹر پر اپنی پاور کبھی بھی سبارڈینیٹ باڈی کو نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا جی بات. اگر نہیں سمجھ آئی تو اس پر غور کریں, اگلے پر بے شک پوچھ لیں. ابھی یہ سمجھنے والی, میں نے پہلے کہا تھا یہ بڑے بڑے وکیل اس پر عدالتوں میں بے عزت ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کیس لے کر چلے جاتے ہیں اور پالیسی میٹر پر لے کر چلے جاتے ہیں, پھر وہ سمپل سا جواب ملتا ہے یہ تو پالیسی میٹر ہے, تو وہ پھر خام خواہ کی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو پالیسی میٹر سے ہٹ کر کوئی مسئلہ بنانے کی کوشش کریں. تو یہ آپ ذرا اور غور کر لیں, میں پھر دوبارہ سمجھاؤں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ صرف پہلے آخری فقرہ نہ ایڈ کریں, آن پالیسی میٹر آف گورنمنٹ یا اسٹیٹ, تو پھر آپ کو وہ کچھ اور میں نے دے رہا ہے, یہ کچھ اور میں نے دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لا میڈ بائی یونیورسٹی نون ایز اٹانومس لیجسلیشن, یہ بھی ہم نے کیا تھا. ٹرو ہے سر. یہ بالکل ٹرو ہے.
جو یونیورسٹیاں لا بناتی ہیں وہ آٹونومس باڈی کے طور پر لیجسلیشن ٹرو ہے. جی بھائی جلدی سے پڑھیں اس کو. The newly evolved concept of welfare state has caused a tremendous increase in the work of the government, which necessitated a huge bulk of legislation. ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے. کیوں بھائی اگر یہ سارا کام یہ لیجسلیچر کرے تو اس پر برڈن بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ ٹرو ہے سر. آگے چلیں پھر. Parliament found it difficult to lay down, especially in certain fields of technical nature legislation. It is not the reason of the growth of delegated legislation. پارلیمنٹ میں وہ ماہرین نہیں ہوتے, ٹیکنیکل ماہرین نہیں ہوتے. مثلا وہ کسی ٹیکنیکل شعبے کے لیے بنا دیتے ہیں جی ٹیکنیکل پولی ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کے اوپر ایک ٹیبٹا بنا ہوا ہے, ٹیبٹا کے لیے لا بن گیا, وہ پارلیمنٹ نے یا صوبائی قانون ساز اسمبلی نے پاس کر دیا. اب اس کی ٹرمینالوجی تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے وہ انہیں اختیار دیتے ہیں کہ آپ رولز بنا لیں. ٹیکنیکل میٹر ہے, آپ اتنا ٹیکنیکل نیچر کی لیجسلیشن آپ خود کر لیں. تو یہ پھر کیا ہوا, found it difficult to lay down, especially in certain fields of technical nature legislation. It is not the reason of growth of delegated legislation. تو یہ ریزن نہیں ہے, فالس ہے. درست پہلا فقرہ پڑھیں گے تو وہ ٹرو ہے اگر اتنا پوچھا جائے, لیکن آگے انہوں نے دیکھے نا اگلے فقرے میں کیا ہے, یہ ریزن گروتھ کا نہیں ہے ریزن, تو اس کو دیکھیں گے یہ فالس میں آ جائے گا. تو نیکسٹ ایک آدھ رہ گیا بس, یہ جلدی سے کر لیں. موسٹ امپارٹنٹ انسٹنس کون سے ہیں, یہ آلریڈی ہو گیا. کسٹم پریسیڈنٹ لیجسلیشن میں سے لیجسلیشن Legislation enacted by state legislature falls in the category of supreme legislation, subordinate legislation, delegated legislation. یہ بھی سپریم میں فال کرتا ہے. ختم ہو گئے ہمارے ایم سی کیوز. بہت شکریہ آپ کا. سگیر صاحب تشریف لا چکے ہیں, آپ ان کا انجوائے کریں. اس کے جو ایم سی کیوز کافی زیادہ تھے آج, جو آپ کو نہیں سمجھ آئے آپ نوٹ رکھیں. جس طرح زبیر نے ایک دن پوچھ لیے تھے, آپ بھی پوچھ لیے. اگلے میں ہم ساتھ کریں گے اور نیکسٹ ہمارے جو ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہیں انہیں کریں گے. بہت شکریہ.